Well, viewers, welcome again. Today we are going to discuss nuclear weapons, their history and their use, as well as we will discuss some principles regarding this important topic. So, let's start. इंट्रोडक्शन में इस तरह से है कि जो पहला मैंने बुलेट लिखा हुआ है, इट कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ बजट ऑन डिफेंस। मतलब ये है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो ममालिक हैं, कंट्रीज़ और ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़, अब तो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी, उन्होंने ज़्यादा अपना बजट डिफेंस के लिए रखा हुआ है। यानी डिफेंस के अखराजात ज़्यादा किए जा रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट रखी जा रही है सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए। क्यों हो रहा है? इसमें नीचे कुछ काजेज़ मैंने लिखी हैं, आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं लेक्चर सुनने के बाद भी और कहीं बुक से भी। वांट ऑफ हेजमनी, ये तो डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए है कि डेवलप्ड वर्ल्ड अपनी हेजमनी के लिए सिंस फर्स्ट वर्ल्ड वार और specifically after the end of the second world war ये सिलसिला स्टार्ट हो रहा होता है और डेवलप्ड वर्ल्ड, और फिर एक रेस होती है, आर्म रेस जिसे कहा जाता है, थ्रू आउट द कोल्ड वार। इसमें हेजमनी के लिए दो बड़ी ताकतें, आगे जिक्र आएगा भी इनका। वांट ऑफ पावर हमेशा से ये हो रहा है। सेल्फिश एटीट्यूड है लीडर्स का भी, कंट्रीज़ का भी, और नेचुरल टू मैन भी है ये चीज़, इंसान में भी है कि वो हेजमनी या वो पावर या वो हिवस लालच, ये सारी चीज़ें, और सिक्योरिटी भी है, ये कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड मोस्ट डेंजरस वेपन्स लाइक न्यूक्लियर वेपन्स। ये तो सिक्योरिटी के या उन चीज़ों के पुराने अंदाज हुआ करते थे। अब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो मैकेनिज़्म है वो चेंज हुआ और दुनिया जो है न्यूक्लियर वार की तरफ दौड़ पड़ी, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। दो बड़ी ताकतों ने शुरू में बनाए और उसके बाद बाकी ममालिक ने भी बनाने शुरू कर दिए। एक आर्म रेस जिसे कहा जाता है शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं इसकी तारीख़ क्या है, यानी तारीख़ी तौर पर ये किस तरह से, कौन कौन से ममालिक और किसने किस तरह से आगाज़ किया। यानी मैंने लिखा हुआ है नाउ डेंजर फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जाहिर सी बात है, आप एक ख़तरनाक या मोहलिक हथियार बनाएंगे तो इंसानियत के लिए तो उसकी इंसानियत के लिए तो ख़तरा है ही नहीं। वर्ल्ड नाउ 15,600 न्यूक्लियर बॉम्ब्स विद वर्ल्ड, यानी ये मैंने रफ़ एस्टिमेट लिखा हुआ है, एग्जैक्ट आप देख लें, ये टाइम टू टाइम डिफ़र कर रहा होता है। दुनिया में तकरीबन 15,600 के लगभग न्यूक्लियर बॉम्ब्स का वजूद है, ये से भी ज़्यादा हैं, जिसका 92% जो है वो अमेरिका और रूस के पास है, बाकी 8% बाकी दुनिया के पास है। ठीक है, ये इसका फिर आगे से देखेंगे 1939 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकंड वर्ल्ड वार का आगाज़ हो जाता है। ये रेस शुरू हुई, ऊपर वाले दो मैंने लिखा हुआ है, अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान ये रेस शुरू हुई थी। डिफेंसिव हेजमनी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी अपने आप को डिफेंस में रखना, और ये मकासद थे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये चीज़ ली गई है। इसमें होता क्या है, दो तरह के बॉम्ब जो है यूरेनियम और प्लूटोनियम तैयार किए जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी एनर्जी गैमा रेस की फॉर्म में खारिज करते हैं, और वही एनर्जी जो है वो आगे इस्तेमाल की जाती है। अमेरिका ने रूस से भी ज़्यादा पहल की और अपना मैनहट्टन प्रोजेक्ट, आगे इसका जिक्र आएगा, अभी 1942 में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एटॉमिक बॉम्ब ये जंगों की दुनिया में एक इनकलाब है। यानी ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये हमारी डिस्कशन होगी। तो आगाज़ करते हैं। 16 जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिको अमेरिका में एक स्टेट है, वहाँ पर ये उसके सहरा में ये तजर्बा किया गया था। उसको उन्होंने अमेरिका वालों ने ट्रिनिटी का नाम दिया था उस तजर्बे को, उस जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसको ट्रिनिटी का नाम दिया था। और उसमें ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रैट्समैन जो थे वो
دو ایکسپیریمنٹس انہوں نے کیا تھا، جرمن تھے، انہوں نے کام کیا اور اس تجربے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی انرجی جو ہے ریلیز ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں ہٹلر جو تھا وہ کمانڈ کر رہا تھا جرمنز کی، نازیز کی، اور ان کے لیے بڑا سرپرائز تھا کیونکہ یہ دونوں جرمنز تھے اور ادھر شامل تھے اس میں۔ آگے میں نے لکھا وہ ہنگرین ایک تھا لیو سزلرڈ، یہ نیوکلیئر چین ری ایکشن پر اس نے بڑا کام کیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک بڑا نیوکلیئر چین پروسیس ہے۔ اچھا آپ کے لیے ہے کہ یو آر دا اسٹوڈنٹس آف پولیٹیکل سائنس آر ریلیٹڈ سبجیکٹ، بٹ today's lecture is most related to chemistry and physics related things, so don't be confused۔ ہم اس کو اس میں بھی دیکھیں گے اور اس میں بھی دیکھیں گے، تھوڑا سا اس کو مختصر بھی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس کو پھر بعد میں اسی نے لیو سیزرڈ نے جو ہے آئنسٹائن کی مدد سے وہ ایک لیٹر جو ہے فرینکلن ڈی روز ویلٹ امریکہ کے صدر تھے، ان کو لکھا کہ جرمنی جو ہے وہ ایک خطرناک جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے اور جرمنی کے ارادے بڑے خطرناک ہیں، تو لہٰذا امریکہ نے بھی پھر کیا کیا، اپنا منہٹن پروجیکٹ 1942 میں سٹارٹ کیا۔ لیزلے گرووز نے اس کی شروع میں وہ کی تھی۔ سو اوپن ہیمبر سائنٹسٹ تھے جو کہ پوری سائنسدانوں کی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے اس زمانے میں، ٹھیک ہے۔ پرنسپل اس میں کیا ہے کہ یورینیم 238 کی بجائے یورینیم 235 کے آئسوٹوپس پر کام کیا جاتا ہے، اس سے نیوٹران فائر کیا جاتا ہے، نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن ہوتا ہے اور اس سے انرجی بیریم اور کرپٹان کی فارم میں جو ہے وہ نکلتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اب نے لکھا ہوا ہے نا کہ یورینیم ایٹ سپر کرٹیکل میس میں ہونا چاہیے، یورینیم کو سب کرٹیکل میس میں نہیں ہونا چاہیے، سپر کرٹیکل میس میں ہوتا ہے تو یہ زیادہ توانائی خارج کرتا ہے اور سب میں تو یہ فیلئر کی طرف جاتا ہے، یعنی کوئی اور پروسیس ہو جاتا ہے۔ تو سپر کرٹیکل میس اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں جب انرجی خارج ہوتی ہے تو کچھ نیوٹرانز کو آگے ضائع نہیں ہونا چاہیے بلکہ پھر جا کر یورینیم کے ساتھ ایک چین پروسیس بنانا چاہیے اور ایک ریئیکٹ کرنا چاہیے، تو یہ پروسیس تب جا کر مکمل ہوتا ہے۔ چین پروسیس کو کنٹرول، یعنی فار کنٹرول آف دا چین ریئیکشن کو کنٹرول رکھنے کے لیے 235 کا استعمال، یورینیم 235 آئسوٹوپ کا استعمال کرتے ہیں کہ جب ریئیکٹ کرتا ہے یورینیم کے ساتھ ایٹم تو ایک بڑی توانائی دیتا ہے، اور پھر اس کو یورینیم کو سپر کرٹیکل میس میں ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چین پروسیس ان کا کنٹرول میں رہتا ہے۔ یہ اس کا پرنسپل، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ ہسٹری میں پھر بات کرتے ہیں کہ وہی منہٹن پروجیکٹ امریکہ کا، اس میں دو طرح کے بم جو ہیں وہ اس زمانے میں تیار کیے تھے، لٹل بوائے یورینیم والا تھا اور تھن مین پلوٹونیم بیسڈ تھا، یعنی لٹل بوائے واز یورینیم بیسڈ ایٹامک بام and Thin Man was plutonium based atomic bomb. They been prepared by America in their Manhattan project. Both ان کا سٹائل، ان کی سٹرکچر یہ تھی کہ وہ گن ٹائپ تھے، یعنی اسی کے اندر اس کی نالی میں ایک پروسیس ہوتا تھا اس کی، اور ایک نیوکلیئر فیوژن پروسیس کے تحت یہ بسٹ اپ ہو جاتا تھا اور بہت زیادہ توانائی خارج کرتا تھا۔ میٹل سٹائل تھا، گن سٹائل تھا ان دونوں کا، یعنی آپ اس کو، میں نے ڈائیگرام، اس کی پکچر یہاں میں نے نہیں لے کر آ سکا لیکن آپ دیکھ لینا ہے۔ تو میں نے آگے لکھا ہوا نا، دے اسٹارٹیڈ آن فیٹ مین، اور دا گیجٹ اس کا تھا، دا گیجٹ ایک جگہ کا نام ہے، فیٹ مین پر کام کیا تھا، اور جس جگہ پر، جس پروجیکٹ میں، جس جگہ جو پروجیکٹ تھا، جو ان کا انسٹرومنٹ تھا، اس کا نام تھا دا گیجٹ، وہاں پر انہوں نے 16 جولائی 1945 میں کام کیا تھا، اور تجربہ آگے جا کر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہوتا ہے، پریکٹیکل ایکسپیرینس اس کا وہاں پر ایکچوئل فارم میں ہوتا ہے۔ سو انہوں نے کیوں کیا تھا؟ ٹو کاؤنٹر دی جرمنز، انہوں نے ہائیڈروجن اور پلوٹونیم پر کام کیا، لیکن کیوں؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہاں میں نے لکھا نا بٹ، ٹو کاؤنٹر دی جرمن، بٹ 8 مئی 1945 کو ہٹلر نے سرنڈر کر لیا تھا، نازیوں نے، نازیز سرنڈرڈ، اور
اخباروں میں لکھا ہوا آیا تھا اس زمانے میں کہ یورپ وارز کم ٹو این اینڈ، یعنی ہٹلر کی سرنڈر کرنے سے ایسا ہوا۔ اب دیکھیں اوپر 16 جولائی 1945 میں پھر انہوں نے بعد میں کام کیا، جبکہ مئی میں پہلے ہی نازیوں نے سرنڈر کر دیا، لیکن جاپان نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا تھا۔ جاپان ریلکٹنٹ تھا، اور جاپان اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھیں تو اس میں جاپان کی آپ اس کا رخ دیکھیں، جاپان تمام جگہوں پر، تمام ایریاز میں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ تمام جگہوں پر نکل رہا تھا اور وکٹری کی طرف بہت آگے بڑھ گیا تھا، ٹھیک ہے، سیکنڈ ورلڈ وار۔ تو ہوتا کیا ہے، یہاں سے میں نے لکھا انہیں ہسٹری اور اٹس یوز، اس کو استعمال کیا جاتا ہے فرسٹ ٹائم۔ تو یو ایس اوپن ہیمبر فرسٹ آر فاؤنڈر، اوپن ہیمبر امریکہ کا اس کا پہلا یعنی فادر آف ایٹامک بم بھی جسے کہا جا سکتا ہے۔ میں نے لکھا وہ فاؤنڈر یا فادر آف ایٹامک بم، اوپن ہیمبر امریکہ کا۔ فرام دیز لٹل بوائے جو تھا 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر گرایا گیا تھا۔ لٹل بوائے ان میں سے 6 اگست صبح 8:30 بجے ہیروشیما جاپان کا شہر، اس پر 6 اگست 1945 میں گرایا گیا۔ جس بمبر سے گرایا گیا تھا اس کا نام تھا B-29 بامبر، اسے گرایا تھا۔ اس نے تقریباً 15,000 کلو TNT مواد انرجی اس کا ڈسٹرکشن کی آل اراؤنڈ کی تھی، یعنی اس کا ایریا بہت بڑا تھا، اور اس زمانے میں 70 سے 80 ہزار لوگ اس کے گرنے سے ہلاک ہو گئے تھے، جلوس کے لوگ مر گئے اور اس طرح سے سارا کچھ۔ تو اس کے 3 دن کے بعد انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا اور کاکورا نامی ایک شہر پر انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا، لیکن بیڈ ویدر کی وجہ سے یہ کاکورا پر بمبر نہ جا سکا بلکہ ناگاساکی کی طرف چلا گیا، اور یہ تقریباً دن کے 11 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کا نام تھا اس بام کا فیٹ مین، جو کہ 21,000 TNT انرجی جس نے ایمٹ کی تھی، اور تقریباً 1.6 کلومیٹر کا ریڈیس پر اس نے تباہی کی تھی، 1.6 کلومیٹر کے ریڈیس پر، اور 35,000 میں نے آگے لے کے سلیوڈ، یعنی لوگ مار دیے گئے، جلوس کے ختم ہو گئی۔ اور ود دا پیسج آف ٹائم، یعنی یہ اس کا اپنا ایک الگ سے وہ، اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اس کو ڈیٹیل میں آپ پڑھ بھی لینا ہے، اس کی ڈاکومنٹری بھی دیکھ لینی ہے۔ ود دا پیسج آف ٹائم یہ بڑا ایک ہی پاورفل ویپن کے طور پر دنیا میں امڑ آیا، کہ جس نے ایک بہت بڑی سپر پاور کو شکست سے دوچار کروا دیا۔ یہ تھا ہسٹری میں اس کا یوز۔ اب کیا ہے اس کے بعد، آپ نے دیکھا ہوگا ہسٹری آف IR میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولڈ وار کا، یعنی ہاٹ وار کوئی وہ نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن کولڈ وار سٹارٹ ہو جاتی ہے، جو کہ 1991 میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو پورے آفٹر 1945 اپ ٹو 1991 یہ ایک درمیان میں کولڈ وار کہہ رہا ہے، جس میں ریس آف نیوکلیئر، جس کو نیوکلیئر ریس کہتے ہیں، USA اور USSR کے درمیان رہی، اور اٹس ماڈرن ٹیکنالوجی ناؤ، اس سے بھی اب جو ہے نیوکلیئر سے بھی ہائیڈروجن بم، ہائیڈروجن کی شکل اوپر پھول کی طرح آپ دیکھیں پھٹنے کے بعد نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ کن ممالک نے تیار کر لیے ہوئے ہیں، UK ہے جی، فرانس ہے، انڈیا، پاکستان، چائنا، نارتھ کوریا، اور اسرائیل نے بھی شو نہیں کیا، لیکن اس کا بھی، اور بہت سی کنٹریز ہیں۔ سو نو تھنگ پروڈیوس آن دیٹ لینڈ، یعنی جہاں یہ پھٹ جاتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پیدا ہوتا، گھاس جو ہے وہ کافی زمانوں تک نہیں پیدا ہوتی، کوئی فصل، کوئی گھاس، کوئی چیز، بلکہ جو بیماریاں اس میں سے پھیلتی ہیں، جن میں کینسر وغیرہ اور اس سے بھی مہلک بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اٹ ہیمپرڈ برتھ فرام مینی ایئرز، اس کے جب پھٹنے کے بعد جو اولادیں ہوتی ہیں وہ اپاہج اور معذور لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی ایسے ہوا تھا۔ ناؤ اے سیریس ڈینجر، آج کل کی دنیا میں تو ہے ہی خطرناک، کہ انسانوں نے اس زمانے میں سیکیورٹی اور اس مقصد کے لیے سائنسدانوں نے بنایا تھا، لیکن اب بہت خطرناک ہے، لیکن پھر بھی سائنس اس طرف کوشش کر رہی ہے کہ اس کو پازیٹیو یوز اس کا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ Thank you for watching this important and informative video. I will upload the related videos for you regarding this topic next. Thanks.